शाबान उल मुअज्जम की 15वीं रात शबे बरात, इसको बारात पता है क्यों कहते हैं? आपने जुमला सुना होगा, बाइज्जत बरी हो गया। हदीस पाक में आता है जब शाबान की 15वीं रात आए तो इस रात क़याम करो, यानी इस रात इबादत करो। आका फरमाते फिर दिन को रोजा रखो। तो बेशक इस रात सूरज गुरूब होते ही अल्लाह पाक अपनी शान के मुताबिक आसमाने दुनिया पर तजल्ली फरमाता है और इरशाद फरमाता है, अला मिन मुस्तगफिरिन ली फअगफिर लहू, है कोई मुझसे मगफिरत मांगने वाला कि उसे माफ कर दूं? अला मुस्तरज़िकुन फअरज़ुकहू, है कोई रिस्क मांगने वाला कि उसे रिस्क अता कर दूं? अला मुब्तला फउआफियहू, है कोई परेशान हाल कि मैं उसकी परेशानी दूर फरमाऊं? है कोई ऐसा? तुलुए फजर तक यूं ही ऐलान होता रहता है। पता है इस रात कितने बख्शे जाते हैं? हदीस पाक में आता है अल्लाह करीम कबीलाए बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के मुताबिक गुनाहगारों को जहन्नम से आजाद फरमाता है। हम में से कौन है जो अपने सर के बाल गिन नहीं सके? They are not able to count our own hair। अपने सर के बाल नहीं गिन सकते, एक बकरी के बाल नहीं गिन सकते। कबीला बनी कल्ब के बारे में आता है हजारों बकरियां पालता था, वो सबसे बड़ा कबीला था जो सबसे ज्यादा बकरियां पालता था। इसका मतलब करोड़ लोग बख्शे जाएंगे। मगर हदीस पाक में चंद बदनसीबों का जिक्र है कि जो नहीं बख्शे जाएंगे। फरमाया शराबी नहीं बख्शा जाएगा, माँ बाप का नाफरमान नहीं बख्शा जाएगा, जिना का आदी नहीं बख्शा जाएगा, रिश्ते तोड़ने वाला नहीं बख्शा जाएगा, तस्वीर बनाने वाला, ये जो अपने हाथ से तस्वीरें बनाते हैं, मुजस्समे बनाते हैं, नहीं बख्शा जाएगा, चुगल खोर नहीं बख्शा जाएगा। एक और रिवायत के मुताबिक नजूमी, ये जो काहिन होते हैं, ये नहीं बख्शे जाएंगे, जादू टोना करने वाला नहीं बख्शा जाएगा, तकब्बुर वाला लिबास पहनने वाला नहीं बख्शा जाएगा, मुसलमान से बिला इजाजत शरई बुग़्ज़ व कीना रखने वाला, दुश्मनी छुपाने वाला, दिल में जब बुग़्ज़ रखते हैं, वो भी नहीं बख्शा जाएगा। जरा गौर कीजिए, कहीं ऐसा ना हो करोड़ों बख्शे जाएं और मेरी किसी बुरी आदत की वजह से मैं फंस जाऊं और मेरी बख्शिश ना हो। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह बड़ा करीम है, वो तौबा कबूल करने वाला है। ये बहुत बड़े गुनाह हैं। इससे ये भी अंदाजा होता है कि जब इतनी बड़ी इनायत, इतनी बड़ी मगफिरत है, ये कितने बड़े गुनाह हैं। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें तौबा करनी है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि सरकारे मदीना, सरकारे मक्का मुकर्रमा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने अजमत निशान है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल के कुछ सयाह यानी सैर करने वाले फरिश्ते हैं, जब वो महाफिले जिक्र के पास से गुजरते हैं तो एक दूसरे से कहते हैं यहाँ बैठो। जब जाकिरीन यानी जिक्र करने वाले दुआ मांगते हैं तो फरिश्ते उनकी दुआ पर आमीन कहते हैं। जब वो नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद भेजते हैं तो वो फरिश्ते भी उनके साथ मिलकर दुरूद भेजते हैं, हत्ता कि वो मुंतशिर हो जाते हैं। फिर फरिश्ते एक दूसरे को कहते हैं कि इन खुशनसीबों के लिए खुशखबरी है कि वो मगफिरत के साथ वापस जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस हदीस से क्या सीखने को मिला नाज़रीन? कि जिन महाफिल में अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है, अल्लाह के जिक्र के साथ साथ नबी पाक पर दुरूद और सलाम पढ़ा जाता है, वो नशिस्तें, वो महफिलें, वो हल्के मगफिरत के हल्के हैं, वो मगफिरत की गैदरिंग्स हैं। अल्लाह करे कि हम ऐसी जगहों पर जाएं जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता हो। जब दोस्त मिलकर बैठे तो जिक्रुल्लाह कुछ करें, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम पर दुरूद भेजें और ये बरकतें हासिल करें। और एक और बात सीखने को मिली नाज़रीन कि अच्छे बंदों की सोहबत भी बड़ी अच्छी होती है। अल्लाह के नेक बंदों के साथ बैठना मगफिरत का सबब बन जाता है। पंजाबी शायर बड़ी प्यारी बात लिखते हैं ना, मुझे और आपको अपनी गैदरिंग्स चेक करनी है, अपना फ्रेंड सर्कल चेक करना है कि हमारा उठना बैठना किन लोगों में है। वो कहते हैं भले बंदे दी सोहबत यारों, जिवें दुकान अत्तारा, सौदा भावे मुल्ले न लइये, हुल्ले आन हजारा। वो कहते हैं कि अच्छे बंदे की जो सोहबत है ना, वो इत्र वाले की दुकान की तरह है, परफ्यूम शॉप की तरह है। आप पैसों से इत्र खरीदे ना खरीदे, खुशबू फिर भी आ जाती है, सैंपल फिर भी लगा दिया जाता है। यानी बेनिफिट ही होता है नेक लोगों की सोहबत में बैठने का। लेकिन जो लोग बुरे लोगों के साथ बैठते हैं, उधर अगला पार्ट सुनिए। वो शायर लिखते हैं बुरे बंदे दी सोहबत यारों, जिवे दुकान लोहारा, कपड़े पावे कुंज कुंज पहिए, चिंगा पैन हजारा। वो कहते हैं कि जो बुरे लोग होते हैं ना, अल्लाह के नाफरमान होते हैं, उनकी सोहबत ऐसी है, उनका करीब जाना ऐसा है जैसे आप लोहार की दुकान पे चले जाएं। कपड़े कितने ही बचा लें, लोहार की दुकान पर चिंगारियां उड़ती हैं और वो कपड़ों में सुराख कर ही देती। जो लोग कहते हैं ना मैं दोस्तों के साथ बैठता हूं, मैं शराब नहीं पीता, वो पीते हैं, मैं जुआ नहीं खेलता, बस दोस्त खेलते हैं, मैं तो कंपनी देता हूं। नहीं नाज़रीन, हमें ऐसे लोगों के साथ नहीं बैठना जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। हमें उन जगहों पर जाना है कि जहां जाने से मगफिरत की खैरात मिल जाए, उन नेक लोगों पर रहमतें बरसे और उसका हिस्सा हमें मिल जाए। तो ये हदीस का पैगाम भी आपको देना था। और अब चलते हैं पैगाम कुरान की। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही निराला है और बड़ा ही अनोखा है। कबूलियत दुआ का मकाम। वो कौन सा मकाम था
کہ جہاں پر اللہ کے نبی کی دعا قبول ہوئی. سبحان اللہ. اسلامی تاریخ کا ایک ایسا کردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے کہ جب جب ان کے حالات زندگی پڑھتے ہیں عقل حیران ہو جاتی ہے. آئیے کچھ امیزنگ معلومات آج کے پروگرام میں آپ کو دینے کی کوشش کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا نام عمران اور ماں کا نام حنا تھا. جب بی بی مریم اپنی ماں کے شکم میں تھی، پیٹ میں تھی، اس وقت ان کی ماں نے یہ منت مان لی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کر دوں گی. چنانچہ جب حضرت مریم پیدا ہوئی تو ان کی والدہ ان کو بیت المقدس لے کر گئیں. اس وقت بیت المقدس کے تمام عالموں اور عابدوں کے امام حضرت زکریا علیہ السلام تھے، جو حضرت مریم کے خالو بھی تھے. حضرت زکریا نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی کفالت میں، اپنی پرورش میں لے لیا اور بیت المقدس کی بالائی منزل میں تمام منزلوں سے الگ ایک محراب بنا کر حضرت مریم کو اس محراب میں ٹھہرایا. چنانچہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا اس محراب میں اکیلی عبادت میں مصروف رہتی، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتی. حضرت زکریا صبح و شام محراب میں ان کی خبر گیری کے لیے آتے اور خورد و نوش کا انتظام کرتے، ان کو کھانا وغیرہ بھی پہنچاتے. چند ہی دنوں میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی محراب کے اندر یہ کرامت نمودار ہوئی کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں جاتے تو وہاں سردیوں میں گرمی کے پھل اور گرمیوں میں سردی کے پھل انہیں نظر آتے. حضرت زکریا علیہ السلام نے حیران ہو کر پوچھا کہ اے مریم، یہ پھل کہاں سے تمہارے پاس آتے ہیں؟ تو حضرت مریم یہ جواب دیتی کہ یہ پھل اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور اللہ جس کو چاہتا ہے بلا حساب روزی دیتا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے نبوت کے شرف سے نوازا تھا، مگر ان کے کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ بالکل ضعیف ہو چکے تھے. برسوں سے ان کے دل میں فرزند کی، بیٹے کی تمنا تھی. بار بار انہوں نے گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد نرینہ کے لیے دعا بھی مانگی تھی، مگر خدا کی شان بے نیازی کہ ابھی تک انہیں اولاد نصیب نہ ہوئی تھی. جب انہوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی محراب میں یہ کرامت دیکھی کہ اس جگہ بے موسم کا پھل آ جاتا ہے تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میری عمر بھی اب اتنی ضعیفی والی ہو چکی ہے کہ اب میرے یہاں اولاد کے پھل کا موسم تو ختم ہو گیا ہے، مگر میرا رب جب چاہے اپنی قدرت کا نظارہ دکھا سکتا ہے. تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی محراب میں انہوں نے دعا مانگی، اللہ سے پھر اولاد کی دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی اور بڑھاپے میں آپ کو فرزند عطا کیا جس کا نام خود اللہ عز و جل نے یحییٰ رکھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت کا شرف عطا فرمایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین، کیا کمال کی بات ہے. اب آئیے اس خوبصورت واقعے کو رب عز و جل نے قرآن پاک میں خود کیسے بیان فرمایا ہے. قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں، اس کا ترجمہ سنتے ہیں اور پھر بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. یہ واقعہ قرآن پاک میں 3 پارے سورہ آل عمران آیت نمبر 37 سے لے کر 39 میں موجود ہے. تو اسے اس کے رب نے اچھی طرح قبول کیا اور اسے اچھا پروان چڑھایا اور اسے زکریا کی نگہبانی میں دیا. جب زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے، اس کے پاس نیا رزق پاتے. کہا اے مریم، یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ بولی وہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہے بے گنتی دے. یہاں پکارا زکریا اپنے رب کو، بولا اے رب میرے، مجھے اپنے پاس سے دے ستھری اولاد، بے شک تو ہی ہے دعا سننے والا. تو فرشتوں نے اسے آواز دی اور وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا. بے شک اللہ آپ کو مژدہ دیتا ہے یحییٰ کا، جو اللہ کی طرف کے ایک کلمہ کی تصدیق کرے گا اور سردار اور ہمیشہ کے لیے عورتوں سے بچنے والا اور نبی ہمارے خاصوں میں سے. جی ناظرین، کمال کا واقعہ ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کس انداز سے رب نے قبول کی. بیٹا دیا تو وہ بھی کیسا دیا اور اسے نبوت کا شرف بھی عطا کیا. اس خوبصورت واقعے سے مجھے اور آپ کو آج کیا سیکھنا ہے؟ پہلی بات جو علماء نے لکھی کہ اس واقعے سے کیا معلوم ہوا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا صاحب کرامت اور مرتبہ ولایت پر فائز ہیں، کیونکہ خدا کی طرف سے ان کی محراب میں پھل آتے تھے اور وہ بھی جاڑوں کے، یعنی سردیوں کے موسم میں گرمیوں کے پھل، گرمیوں کے موسم میں سردیوں کے پھل. یہ ان کی ایک عظیم و شان کرامت ہے جو ان کی ولایت کی شاہد ہے. اور یہاں ایک اور بات بڑی کیٹیگوریکلی کلیئر ہو جاتی ہے کہ اللہ کے ولیوں کی کرامت کا ثبوت تو قرآن سے موجود ہے. حضرت مریم نبی تو نہیں تھی نا، وہ تو ولیہ تھی، نیک خاتون تھی. تو جب قرآن ذکر کر رہا، یہ واقعہ آپ نے سنا، قرآن میں بھی تلاوت سنی آپ نے، جب قرآن اللہ اپنے نیک بندوں کے بارے میں خود ہمیں قرآن کے ذریعے بتا رہا ہے کہ ان کی کرامتیں پاسبل ہیں،
تو اگر آج کوئی کسی اللہ کے ولی کی کرامت کو بیان کرتا ہے تو اس میں کوئی کانفلکٹ نہیں ہے. کرامت کا ثبوت تو قرآن سے موجود ہے نا ناظرین. اور اسی طرح ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب ملکہ بلقیس کا تخت لانا چاہتے تھے تو ملک شام سے یعنی مصر سے وہ بہت دور تھا، ہنڈریڈز مائلز دور تھا اور بہت بڑا تخت تھا. مگر قرآن کہتا ہے نا کہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک ایسا شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا، ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے ان کا نام آصف بن برخیہ تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ حضور میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت یہاں لا سکتا ہوں، اور ایسا ہی ہوا. قرآن میں اس کا ذکر ہے. تو اب بتائیے نا کہ جب قرآن اولیاء کرام کی، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی کرامتوں کو ذکر کر رہا ہے تو پھر ہمیں کیا پرابلم ہے؟ اللہ تعالیٰ جسے چاہے جو اختیار دے. مگر اس کرامتوں کے بارے میں جو کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے وہ میں آج کلیئر کر دیتا ہوں. بیسیکلی اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اگر اللہ کا کوئی ولی، صحابی رسول یا نبی جو اس طرح کی کرامت یا اس طرح کی کوئی مدد فرماتے ہیں وہ اپنی طرف سے فرماتے ہیں تو یقیناً یہ شرک ہے. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی عطا سے، اللہ کی مہربانی سے اللہ تعالیٰ انہیں کچھ عطا فرماتا ہے یہ کمالات، اور وہ اس طرح کی کرامتیں دکھاتے ہیں، اللہ کی عطا ہے نا، اللہ چاہتا ہے تو یہ کرتے ہیں، تو اس میں میرا خیال ہے کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. اب آتے ہیں اس خوبصورت واقعے سے ایک اور سبق کیا ملا کہ اللہ تعالیٰ کے بندے یا اللہ والیاں جہاں عبادت کریں وہ اس جگہ اس قدر مقدس ہو جاتی ہے کہ وہاں رحمت خداوندی کا نزول ہوتا ہے اور وہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ کے نبی کا یہ عمل ہمیں بتا رہا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام پہلے بھی دعائیں کر چکے تھے، مگر ایگزیکٹلی اس محراب میں جا کر کیوں دعا کی کہ ان کا یہ ماننا تھا کہ جہاں اللہ کے نیک بندے عبادت کریں وہاں رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تو جہاں اللہ کے نیک بندے عبادت کریں وہ جگہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ بن جائے. تو جہاں اللہ کے نیک بندوں کے مزارات ہوں وہاں جا کر بھی اگر رب سے مانگا جائے تو انشاءاللہ اللہ بڑا کریم، مانگنا تو رب سے ہی ہے نا، انشاءاللہ رحمتیں ہوں گی، دعائیں قبول ہو جائیں گی. تو ایسے مقامات جو مقدس مقامات ہوں، جیسے دعا کے آداب میں بھی علماء نے لکھا کہ مکہ شریف میں جا کر دعا مانگیں، دعا قبول ہوگی انشاءاللہ. اور کعبے کے سامنے جائیں تو اور امپورٹنٹ ہے اور برکت والی جگہ ہے. صفا مروہ جس کو اللہ نے اپنی نشانی قرار دیا وہ دعاؤں کی قبولیت کا مقام ہے. تو مکہ پاک اور مدینہ طیبہ تو پورا کا پورا ہی دعاؤں کی قبولیت کے مقام ہے. اور پھر وہ تمام جگہیں جن کا ذکر قرآن میں عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ بیان ہوا، ان جگہوں پر جا کر دعائیں مانگیں، اولیاء کرام کی قرب میں جا کر دعائیں مانگیں تو ضرور انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی. اور ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملی ناظرین کہ بظاہر تو حضرت زکریا علیہ السلام بہت ضعیف ہو گئے تھے. ایک طرح سے انسان اس عمر میں جا کے مایوس ہو جاتا ہے، مگر آپ نے ہمت نہیں ہاری، آپ نے دعا کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے. بہت سارے ناظرین ایسے ہوتے ہیں جو اگر کسی مشکل میں آ جائے نا اب مایوس ہو جاتے ہیں کہ نہیں جناب میرا تو مسئلہ حل ہی نہیں ہو سکتا، میں تو اب اتنی بڑی پرابلم میں آ گیا اب میں نکل ہی نہیں سکتا، اب میرے لیے ناممکن ہے اس پرابلم سے باہر آنا. ہو سکتا ہے اس وقت مجھے کوئی بیمار دیکھ رہے ہوں، پریشان حال دیکھ رہے ہوں، قرضے میں ڈوبا میرا کوئی بھائی مجھے دیکھ رہا ہو، یا گھریلو پریشانیوں میں کوئی ڈوبا ہوا شخص دیکھ رہا ہو. ایک بات سمجھیے ناظرین، میری اور آپ کی جو پرابلم ہے نا وہ ہمارے لیے بہت بڑی ہے مگر وہ اللہ کے لیے بہت بڑی نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا رب جو چاہے وہ کر سکتا ہے. میں اور آپ سمجھ رہے نا کہ پرابلم یہ پاسبل ہی نہیں ہے. نہیں ناظرین، میرے اور آپ کے لیے پاسبل نہیں ہے، رب کے لیے تو پاسبل ہے نا. وہ ہمارا جب مددگار بن جائے، ہم اس سے دعا مانگے، اس کی بارگاہ میں گر گڑائے، وہ کرم فرمائے، ہر مشکل سالو ہو سکتی ہے. میں اس کو ایک فزیکل، ایک نارمل سی ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں بھی بعض اوقات چونٹیاں ہوتی ہیں. اگر کوئی چونٹی سفر کر رہی ہے، جا رہی ہے، اور آپ اس کے آگے ایک سیب رکھ دیں، اس چونٹی کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ تو رک جائے گی، اس کو تو ایک بہت بڑا پہاڑ سامنے نظر آئے گا، وہ اس سیب کو ہٹا بھی نہیں سکے گی اور وہ سمجھے گی کہ اب یہ راستہ بلاک ہو گیا ہے. ایسا ہی ہے نا. اب آپ اسی سیب کو اٹھا کے جیب میں رکھ لیں، چونٹی کا راستہ کلیئر ہو گیا نا، پہاڑ جو اس کے سامنے تھا حل ہو گیا، کلیئر ہو گیا. آپ کے لیے کیا تھا؟ وہ سیب نارمل، چونٹی کے لیے کیا تھا؟ پہاڑ. اب سمجھنے کی کوشش کریں، جو پرابلم میں اور آپ فیس کرتے ہیں نا، کبھی کبھی کوئی ڈیفیکلٹی سامنے آ جاتی ہے اور مایوسی کی طرف لوگ چلے جاتے ہیں، اسی وجہ سے خودکشیوں کی طرف چلے جاتے ہیں. نہیں ناظرین، یہ حرام موت ہے. دیکھیں میری اس ایگزامپل کو پھر سمجھیے گا. وہ سیب چونٹی کے لیے پہاڑ تھا، ہمارے لیے نارمل سیب تھا. جو پرابلم میرے اور آپ کے سامنے وہ ہمارے لیے پہاڑ ہے، امپاسبل ہے. اللہ کے آگے کچھ نہیں ہے، اس کے لیے وہ کچھ مشکل نہیں ہے. اس نے کرم فرمانا ہے، نگاہ رحمت فرمانی ہے اور یہ پرابلم سالو ہو جانی ہے. تو مایوس نہ مانگے رب سے. اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے نا، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. ہم مانگنے والے تو بنے نا. ہاں اس کے کچھ آداب ضرور ہیں، دعا قبول نہ ہونے کی وجوہات ہیں. آپ ان وجوہات کو دور کر دیں، ان ریزنز کو ختم کر دیں، آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی.
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بار بڑا انپورٹنٹ سوال حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ حضور یہ بتائیے کہ میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں. مستجاب الدعوات کون ہوتا ہے؟ جس کی ساری دعائیں قبول ہوں. میرا خیال ہے آپ سارے جتنے ناظرین مجھے سن رہے ہیں آپ بھی بننا چاہتے ہیں، میں بھی بننا چاہتا ہوں. دعا مانگے اور وہ قبول ہو جائے. بڑا خوبصورت کوسچن تھا. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بہت بڑا آنسر نہیں دیا، کوئی بہت بڑی لسٹ نہیں دی کہ اے سعد یہ کرو یہ کرو یہ کرو پھر اس کے بعد تم کورس کرو جب جا کے تم جو ہے مستجاب الدعوات بن جاؤ گے. نہیں، جسٹ ون لائنر آنسر، ایک جملے میں جواب دے دیا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا مضمون ہے اے سعد اپنے لقمے پاکیزہ کر لو تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے. حلال کمانا شروع کر دو تم مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے. تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی. اب سوچ لیجئے ناظرین، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم حرام کما کر توقع رکھتے ہیں کہ دعائیں قبول ہوں گی. رشوت کا کام کرنے والا کیسے سوچتا ہے کہ میری دعائیں قبول ہوں گی؟ جھوٹ بول کر کاروبار کرنے والا، ملاوٹ کر کے کاروبار کرنے والا، کسی کا مال دبا لینے والا، سود کا کاروبار کرنے والا یہ ایکسپیکٹ کیسے کرتا ہے میری دعا قبول ہوگی؟ ایک ہی فارمولا ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دعائیں قبول ہوں، روزی حلال کیجیے. اچھا بعض اوقات پتہ کیا ہوتا ہے، روزی نارملی باقی سب چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں، کہیں نہ کہیں ایک مسٹیک ہو رہی ہوتی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کیونکہ علم دین بھی نہیں ہے. نہ کسی سے پوچھنا ہم گوارا کرتے ہیں کہ یار ذرا کسی عالم دین کے پاس جائیں اور انہیں کہیں کہ حضور چیک کر لیں میری روزی ٹھیک ہے، میں حرام تو نہیں کما رہا. کہیں نہ کہیں سے ایک سوراخ کے ذریعے سمجھ لیں اور ڈراپ بائی ڈراپ حرام ہمارے کاروبار میں شامل ہوتا ہے اور سارے مال کو گندا کر دیتا ہے. تو پلیز اپنے کاروبار کو کسی صحیح مفتی صاحب سے، عالم دین سے چیک کروا لیجیے. کوئی بات نہیں، ایک بار چیک کروا لیجیے. وہ کہہ دیں ٹھیک ہے تو آپ کا اطمینان ہو جائے گا، اور وہ کہیں کہ یہ والا طریقہ چینج کر دیں تو چینج کر دیں. تاکہ روزی تو حلال ہونا، حرام کیوں کمائیں ہم؟ اللہ رازق ہے، وہ حلال دینے والا ہے. تو اپنی روزی پاکیزہ کر لیں، اپنے لقمے پاکیزہ کریں، آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں. اور دعا جب بھی مانگے نا ناظرین بڑے یقین سے مانگے. تذبذب سے، ہیزیٹیشن سے دعائیں قبول نہیں ہوتی. لوگ دعا کرتے ہوئے سوچتے ہیں چلو کر لیتے ہیں ورنہ ہونا کچھ نہیں ہے، قبول نہیں ہوں گی، پتہ نہیں ہوگی یا نہیں ہوگی. علماء کہتے ہیں اس کی دعا قبول ہی نہیں ہوتی جو اس کانسیپٹ کے ساتھ دعا کرتا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی، گاؤں والے بڑے پریشان تھے، قحط تھا. اب انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ سارے گاؤں والے کسی گراؤنڈ میں جمع ہوتے ہیں اور وہاں جو ہے وہ دعا کرتے ہیں مل کر اللہ کی بارگاہ میں، جس کو نماز استسقاء کہتے ہیں، دعا استسقاء کہتے ہیں، بارش کی دعا. سارے گاؤں والے جمع ہوئے. ایک نوجوان بھی آیا مگر اپنے ساتھ وہ چھتری لے کر آیا، امبریلا لے کر آیا. تو لوگوں نے اس کا مذاق اڑانا شروع کیا کہ کئی سال ہو گئے، کئی ماہ گزر گئے، ایک قطرہ پانی نہیں برسا، آج ہی بادل نہیں ہے اور آپ چھتری لے کر آئے. اس نوجوان نے کمال کا جواب دیا. نوجوان کہتا ہے جس رب سے مانگنے آئے ہیں اگر اس پر یقین ہی نہیں ہے تو پھر مانگنے کیوں آئے ہیں؟ اور آج قبول ہونی ہے دعا تو بارش میں بھیگتا ہوا جاؤں گا کیا؟ سوچئے، وہ بلیف تھا، وہ یقین تھا. کتابوں میں لکھا ہے دعا ہوئی، موسلا دھار بارش ہوئی، سارا گاؤں بھیگتا ہوا واپس گیا اور نوجوان چھتری کے سائے میں واپس گیا. یہ بلیف ریکوائرڈ ہے، یہ یقین درکار ہے. جب اللہ سے دعا مانگتے وقت یقین اور فوکس ہوگا نا کہ میرا کریم ضرور عطا فرمائے اور وہ ضرور دے گا. بس اصل چیز ہے ادب کے ساتھ، التجا گڑ گڑا کر ہو، کنیکٹیوٹی کے ساتھ مانگیں، ضرور کرنا. تو ناظرین آج کی اس خوبصورت پیغام قرآن سلسلے میں ہمیں ایک اور پیغام جو ملا کہ مایوس نہیں ہونا ہے، دعا پر یقین رکھیں اور دعا دل و جان سے کریں. دعا عبادت ہے، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. الدعاء صلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. ہمارے پاس یہ چیزیں موجود ہیں اور ہم سارے جہان کے آگے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں. سب کے پاس جاتے ہیں پرابلم میں، رب کے پاس نہیں جاتے. رب کے پاس جائیں، سجدہ کریں، خوب دعائیں کریں، وہ رب کریم ضرور عطا فرمائے گا. جب بارگاہ الہی میں دعا کی جاتی ہے نا تو بڑی بڑی مشکلیں ٹل جایا کرتی، بڑے بڑے مسئلے حل ہو جایا کرتے ہیں. یعنی یہ اتنی غمگین تھی، اتنی دکھی تھی، اپنے بچوں کی فکر تھی، اور جب بارگاہ الہی میں دعا کی تو آپ سوچیں یہ چھوٹی بات نہیں ہے. یعنی ایک حکم پہلے آ چکا تھا مگر اس غمزدہ خاتون کی دعا نے رحمت الہی کو ایسے پکارا کہ وہ حکم منسوخ کیا گیا، ایک نیا حکم جاری کیا گیا اور رہتی دنیا کے لیے سبحان اللہ گویا ایک آسانی بھی عطا ہو گئی اور یہ حکم بھی قرآن پاک میں نازل ہو گیا. یعنی یہ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت خولہ کی وہ دعا ایسی قبول ہوئی کہ اس کا ذکر یا اس کا ثمرہ جو ہے وہ قرآن پاک میں آیت کی صورت میں نازل ہو گیا. صبح قیامت تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا، جب پڑھا جائے گا حضرت خولہ کی دعا کو یاد کیا جائے گا. یہ ہے دعا. اچھا پھر دعا تو ہم سارے ہی مانگتے ہیں نا، اللہ کو تو ہم سارے ہی پکارتے ہیں، پکارنا کیسے ہے، اس کے طریقہ کیا ہے؟
ہیں اللہ سے دل سے کنیکٹیوٹی کیسے کرنی ہے؟ توجہ اللہ، سمجھ لے یہ آج میرا موضوع ہے، اللہ کی طرف توجہ کیسے کرنی ہے اور پھر ہماری مشکلیں کیوں نہ آسان ہو جائیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ابتحال یہ ایک بڑا مشکل لفظ ہے، مگر آج اس کی تعریف سمجھ لیجئے، بڑی کمال کی تعریف ہے کہ ایک اصطلاح ہے ابتحال، اس کے معنی ہے دعا میں گر گڑانا، ہاتھوں کو بلند کرنا، پوری توجہ سے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرنا۔ یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری سنت ہے، اس لیے اللہ پاک کے حضور گر گڑا کر پوری توجہ کے ساتھ دعا مانگنے کی عادت بنائیں۔ ایسے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ برکتیں نصیب ہوں گی۔ امیر اہل سنت کے جو اشعار ہے نا، دعائیہ اشعار، اس میں جو توجہ ہے، جو انکساری ہے، جو کنیکٹیوٹی ہے، اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں توجہ اللہ کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن پاک کی ایک سورت ہے سورہ انبیاء، اس مبارک سورت میں کئی انبیاء کرام کا تذکرہ ہے، اس میں بالخصوص انبیاء کرام کا یہ وصف بھی ذکر ہوا کہ اللہ پاک کے پیارے نبی اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کیسے مانگتے تھے، کیسے دعائیں کرتے، اور کوئی بھی مشکل آتی تھی تو اللہ کی طرف رجوع لاتے، توجہ اللہ کرتے اور گر گڑا کر بے قراری کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا مانگتے۔ سبحان اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام، آپ نے 950 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ اب یہ بڑا ان کی زندگی جو ہے نا بڑا خوبصورت ہمارے لیے میسج بھی ہے۔ 950 سال میں آپ کو پتہ ہے کتنے لوگ ایمان لائے؟ کم و بیش 80 لوگ ایمان لائے۔ کدھر 950 سال اور صرف 80 لوگ ایمان لائے؟ اس میں بڑا درس ہے ہم سب کے لیے کہ اللہ کے نیک بندوں کو بعض اوقات اچھے کاموں میں تکلیف آتی ہے، ہمت نہیں ہارنی ہوتی۔ ہم تھوڑا سا کوئی نیکی کا کام کریں، کوئی ساتھ نہ دے، بندہ کہتا ہے میں تو کچھ نہیں کرتا، نیکی کا زمانہ نہیں ہے بھائی، میں تو اللہ کے لیے کر رہا تھا، کوئی ساتھ ہی نہیں دے رہا، فلاں نے تو دل توڑ دیا، فلاں نے ساتھ نہیں دیا۔ ارے اللہ کے بندو، یہی تو امتحان ہے۔ آپ استقامت، آپ کا کام کرنا ہے، تعداد کو نہ دیکھیں، اللہ کی رضا کو دیکھیں۔ 950 سال میں لوگوں نے بات نہیں مانی، پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کی کہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر تشدد بھی کرتے، برا بھلا بھی کہتے تھے، ایک تو تھا ایمان بھی نہیں لا رہے تھے اور پھر مارتے بھی تھے، تکلیف بھی دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب دعا کی نا تو اللہ نے قرآن میں فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ اللہ فرماتا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑی سختی سے نجات دی۔ اللہ سے دعا مانگی، باقی قوم کے لیے طوفان آیا اور وہ قوم اس طوفان میں غرق ہو گئی۔ اللہ نے بڑی تکلیف سے حضرت نوح کو نجات دی، کیوں؟ آپ نے دعا مانگی، آپ نے اللہ سے بات کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعا کے نتیجے میں کفار پر کیسا سیلاب آیا کہ سب برباد ہو گئے۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام پر آزمائش آئی تھی نا، آپ پر طرح طرح کی بیماریاں بھی تھیں، آپ کے بچے بھی دنیا سے چلے گئے، آپ کا کاروبار، آپ کا مال سب برباد ہو گیا۔ اللہ اکبر، آپ نے اللہ کو کیسے پکارا، اور یہ دعائیں کتنی مقبول ہیں کہ قرآن میں موجود ہیں، بلکہ اس کو تو یاد کر لو، کیا ترجمہ ہے، آنسو آ جائیں گے آپ کی آنکھ میں۔ حضرت ایوب کہتے ہیں انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اس کا ترجمہ سنو کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اگر تکلیف پہنچے تو کیوں دنیا کو پکارنا ہے، کیوں دنیا والوں کے پاس جانا ہے؟ چلو نا اس کے دربار میں چلتے ہیں جس سے تکلیف دور کرنی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے رب کو پکارا نا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ وہ دعا ہے جو قبول ہے، یہ وہ دعا ہے جس کے صدقے میں حضرت ایوب کو شفا بھی دی گئی اور ساری مال دولت اولاد واپس عطا کر دی گئی۔ اگر آپ بھی کسی پریشانی میں ہیں، آپ بیماری میں ہیں، آپ قرضے میں ہیں، آپ مصیبت میں ہیں، آؤ نا رب سے حضرت ایوب کے انداز میں دعا مانگتے ہیں نا۔ اچھا، یہ دعا اللہ نے ہمیں سکھانے کے لیے تو قرآن میں عطا فرما دی نا کہ میرے بندو میرے دربار میں مانگنا ہے تو یوں ہی مانگ لو جیسے میرے نبی نے مانگا ہے۔ اللہ اکبر۔ علماء کہتے ہیں یہ بڑی دلاسا دینے والی دعا ہے، یہ بڑی مشکلوں کو ٹالنے والی دعا ہے، یہ تکلیفوں میں کام آنے والی دعا ہے۔ ترجمہ تو دیکھو نا، یعنی اللہ کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کر دیا آپ نے کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا۔ اے اللہ بیمار ہوں، اے اللہ پریشان ہوں، اے اللہ قرضے میں ہوں، کہو نا رب سے مجھے تکلیف پہنچی ہے، مجھے ستاتے ہیں لوگ، مجھے تکلیف دیتے ہیں، مجھے پریشان کرتے ہیں لوگ، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا۔ اور جب آپ نے دعا کی تو دعا کیسے قبول ہوئی؟ یہ بات بھی رب نے قرآن میں ارشاد فرمائی سورہ انبیاء میں، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ۔ اللہ قرآن میں فرماتا تو ہم نے اس کی دعا سن لی،
تو ہم نے دور کر دی جو تکلیف اسے تھی، ہم نے اسے، اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ نہیں اور عطا کیے، اپنے پاس سے رحمت فرما کر، اور بندگی والوں کے لیے نصیحت ہے۔ حضرت یونس پر کیسی آزمائش آئی تھی، کوئی سوچ سکتا ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں ہمیں تھوڑی سی پرابلم آئے، ہم بے قرار، بے چین، شکوے، شکایت؟ ارے نبی ہیں، کائنات میں انبیاء سے بڑھ کر کسی کا مرتبہ نہیں ہے، کوئی غوث، کوئی ابدال، کوئی کتب کسی صحابی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا، یہ مرتبہ صحابہ کا ہے، مگر کوئی صحابی کسی نبی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا، یہ انبیاء کا مرتبہ، یہ ترتیب یاد رکھا کرو۔ اعلیٰ حضرت نے تو ایک شعر میں پوری ترتیب بتا دی نا۔ خلق کون ہے؟ ہم لوگ ہیں، عام لوگ، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ہمارے آقا تو سب سے اعلیٰ ہے نا، مگر انبیاء کی بات کمال ہے۔ اور انبیاء میں کون ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام، مچھلی کے پیٹ میں، کیسی تکلیف، زندہ رہوں گا کہ نہیں، باہر نکلوں گا کہ نہیں، اندھیری غار، نظر بھی کچھ نہیں آ رہا، مگر وہاں بھی اللہ کو پکارا انہوں نے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اور تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات بخشی، اور ایسی ہی نجات دیں گے مسلمانوں کو۔ بلکہ بڑی پیاری دعا یاد کر لو آج، حضرت یونس علیہ السلام نے جو مچھلی کے پیٹ میں تھے نا، جو دعا مانگی تھی نا، علماء کہتے ہیں وہ دعا پتہ ہے کون سی تھی؟ جس کو آج ہم آیت کریمہ کہتے ہیں نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ چابی ہے، ہاں یہ مصیبت کے تالے کی چابی ہے، یہ کمال کی دعا ہے۔ اور یہ آپ نے دعا کی اور اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے آپ کو نجات عطا فرما دی، پھر سے قوم بھی عطا فرما دی، سرداری بھی عطا فرما دی۔ تو یہ دعائیں ہیں جو بے قراری میں، مصیبت میں رب کو پکارا گیا۔ اللہ اکبر۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کرے کہ ہم اپنے رب کو پکارنے والے بن جائیں، صحیح طریقے سے دعا کرنے والے بن جائیں۔ حضرت زکریا، اللہ اکبر، آپ بڑی عمر ہو گئی، آپ کی بڑھاپے تک پہنچ گئے، آپ کی اولاد نہیں تھی، آپ کی زوجہ بھی بانجھ تھی۔ آج کل ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں نا کہ اولاد نہیں ہو سکتی، ہم ڈاکٹر کی بڑی مانتے ہیں۔ ارے ڈاکٹر کچھ بھی کہہ دے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا رب جو چاہے وہ کرنے پر قادر ہے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کسی کو ڈاکٹر کہتے ہیں جناب کوئی مرض نہیں ہے، 100% فٹ ہے، 2 دن بعد دنیا سے چلا جاتا ہے، کیسے مرا ڈاکٹر کو بھی پتہ نہیں، موت آ گئی نا۔ اور کبھی ڈاکٹر کہتے ہیں 3 دن کا مہمان ہے، شاید اس ڈاکٹر کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ بندہ پھر بھی زندہ گھوم رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی شان ہے، ڈاکٹر ہے، وہ اپنی سائنس چلائیں، مگر یہ نہ سمجھو کہ جو اس نے کہہ دیا یہ آخری ہے۔ قدرت میرے رب کی ہے، شان میرے رب کی ہے، وہ ہر چاہے پر قادر ہے، اس پر بھروسہ تو رکھو نا۔ حضرت زکریا عمر بھی زیادہ ہو گئی، عورت بھی بانجھ ہے، مگر اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں؟ یہ بھی علماء فرماتے ہیں جو بے اولاد ہیں ان کے لیے مجرب دعا ہے، قرآنی دعا ہے، یاد تو کرو نا قرآن کی دعائیں۔ کیا دعا کی تھی آپ نے؟ اور مانا تو دیکھو اس کا، کنیکٹیوٹی تو دیکھو نا، مانا کیا اس کا؟ اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اولاد نہیں تھی نا، اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور تو سب سے بہتر وارث، وانت خیر الوارثین۔ اب یہ دعا وہ کرتے تھے، اللہ نے کیسی دعا قبول کی، صرف بیٹا نہیں دیا بلکہ بیٹا بھی دیا اور اس کو نبی بھی بنا دیا، بیٹا بھی ایسا دیا جس کو نبی کا مرتبہ عطا فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا فرمایا اور اس کے لیے اور اس کی بیوی سنواری۔ اب اس میں بتایا کہ صرف اللہ نے بیٹا نہیں دیا، بیٹے کا نام بھی رب نے عطا فرمایا اور نبوت کی یوں سمجھیے کہ سرفرازی بھی عطا فرما دی۔ یہ ہے دعا، مگر دعا دل سے، توجہ اللہ، کنیکٹیوٹی کے ساتھ۔ پھر دیکھو کیسے کام بنتے ہیں، پھر دیکھو کیسے مصیبت ٹلتی ہیں۔ اللہ پاک خود فرماتا ہے وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ہمیں پکارتے تھے امید اور خوف سے، اور ہمارے حضور گر گڑاتے ہیں۔ پتا چلا کہ گر گڑانا، توجہ کے ساتھ، خوف بھی ہو، امید بھی ہو، پھر یہ کام بن جاتے ہیں۔ ذرا دیکھو نا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہماری زندگی میں کتنے مسائل ہیں، کبھی کبھی ہمارے معاملات بڑے اٹک جاتے ہیں۔ اب کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے، قرضے کی ضرورت ہے، اب جناب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور کسی بھائی سے امید بندہ لگاتا ہے، آخری وقت میں وہ بھی منع کر دیتا ہے، سیٹھ صاحب پر نظر پڑتی ہے، وہ بھی معذرت
معذرت کر لیتے ہیں, دوست احباب سے پوچھتے ہیں, وہ بھی جواب نہیں دیتے ہیں, سب دروازے بند ہیں, کوئی امید باقی نہیں بچتی. بندہ مایوسی کی طرف جانے لگتا ہے, مگر جب سب دروازے بند ہو جائیں تو ایک امید باقی رہتی ہے, ایک دروازہ اس وقت بھی باقی رہتا ہے. اللہ اکبر, بادشاہوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں مگر میرے رب کریم کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا. لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں, بھائی بھائی سے دامن چھڑاتا ہے, لیکن اللہ پاک اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا, بلکہ یہ تو ایسا دروازہ ہے کہ نیکوکار آئے تو بھی نوازا جاتا ہے, گناہگار آئے تو اسے بھی نواز دیا جاتا ہے. تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے, تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے, تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زبانے. دل سے دعا کیسے اثر کرتی ہے. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ بات تو مولانا صاحب بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, میرے لیے بھی سارے دروازے بند ہو گئے ہیں, مگر میرا معاملہ سلجھے گا کیسے, معاملہ بنے گا کیسے. چلو میں آپ کو 2 واقعات سناتا ہوں جس سے انشاءاللہ بات مزید سمجھ آ جائے گی. ایک صاحب تھے, کافی امیر تھے, اپنا بنگلہ بھی تھا, اپنی گاڑی بھی تھی, اللہ پاک نے بہت دیا تھا. شام کو گھر آئے, بچوں کے ساتھ وقت گزارا, کھانا کھایا اور اس کے بعد اپنے بستر پر لیٹ گئے. رات ہو گئی تھی, بڑا نرم بستر تھا, ٹھنڈا کمرہ تھا, مگر کروٹ بدلتے جا رہے تھے, نیند نہیں آ رہی تھی. اب نیند بھی اللہ پاک کی نعمت ہے, جس کو آ جائے, لوگ اس کی بھی قدر نہیں کرتے, پوچھو اس سے جس کو نیند نہیں آتی. اب کافی دیر تک کروٹ بدلنے لگا کہ پتہ نہیں کیوں آج نیند نہیں آ رہی, چلو آج تھوڑی سی فریش ایئر لیتا ہوں, شاید نیند آ جائے. گھر سے باہر نکلے, گاڑی سٹارٹ کی اور آگے چلتے رہے اور گھومنے لگے گلیوں میں. اچانک ایک مسجد نظر آئی اور مسجد کا دروازہ کھلا نظر آیا. کہ چلو یار ایسے ہی گھوم رہا ہوں, ذرا مسجد کے اندر چلا جاتا ہوں, وضو کر کے کچھ 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں. مسجد کے باہر گاڑی پارک کی, وضو کیا, مسجد کے اندر داخل ہوئے. تو جیسے ہی مسجد کے اندر گئے تو پوری مسجد خالی, مگر ہلکی ہلکی کہیں سے رونے کی آواز آ گئی. رات کو اس وقت کون ہے مسجد میں اور کیوں رو رہا ہے؟ تو دیکھا کہ ایک کونے میں ایک غریب آدمی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے رو رہا ہے, اور روتے روتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے کہ اے اللہ, میری بیٹی بیمار ہے, ڈاکٹر نے آپریشن کا کہا ہے, مجھ غریب کے پاس پیسے نہیں ہیں, کہاں سے لاؤں؟ اے رب کریم, تو ہی اسباب بنانے والا ہے, مجھ غریب کی حالت زار پر رحم فرما. اس امیر شخص کو سمجھ آ گیا مجھے نیند کیوں نہیں آ رہی تھی, مجھے کہیں بھیجا گیا ہے, میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی کے لیے آیا ہوں. اللہ اکبر. وہ غریب کے پاس گیا, جیب میں جتنی رقم تھی نکال کر اس کو پیش کر دی کہ بھائی یہ لے لو, اور میرا یہ کارڈ بھی رکھ لو, کبھی بھی ضرورت پڑے تو مجھ سے بات کر لینا. اس غریب شخص بھی کیسا خوددار تھا, اس نے کارڈ واپس دیا کہ مجھے ایڈریس کی ضرورت نہیں ہے, میرے پاس ایک ایڈریس موجود ہے. تو کون سا ایڈریس موجود ہے؟ بولا یہ ایڈریس ہے نا, اللہ کی بارگاہ میں آیا, اس نے تمہیں بھیج دیا, جب دوبارہ ضرورت پڑے گی تو بھی اسی کی بارگاہ میں آ جاؤں گا. سارے دروازے بند ہو جائیں, میرے کریم کا دروازہ کھلا ہوتا ہے. ہمارا پرابلم ہے, ہم جاتے ہی نہیں اس کے پاس. اچھا اپنا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لے لو نا, تاکہ اندازہ ہو جائے گا آپ کو. کبھی بھی آپ کو بیماری ہو, پیٹ میں درد ہو, سر میں درد ہو, پاؤں میں درد ہو, چوٹ لگ جائے, پہلے کون یاد آتا ہے؟ ڈاکٹر. ڈاکٹر کے پاس چلو, یار بڑا درد ہے, کسی کو معلوم کرو کیسے علاج ہوگا, دوائی. میں نہیں کہتا ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہیے, لیکن پہلے ہمیں اللہ یاد آنا چاہیے. اے اللہ تو شفا دینے والا, کرم کر دے مالک. کاروبار میں نقصان ہوا, فیملی میں پرابلم ہوا, واٹ ایور پرابلم, سب سے پہلے ہمیں دنیا والے, سورس, وکیل, پولیس, یہ یاد آتے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں خالق کے اسباب کی یہ طرف لو لگانی چاہیے, پہلے اللہ کریم کو پکارنا چاہیے. اسباب اختیار کرنا منع نہیں, مگر اسباب کے چکر میں, اس دنیا کے چکر میں ہم بھول گئے اسے کہ جو حل کرنے والا ہے, جو مشکلیں دور کرنے والا ہے, جو اولاد دینے والا ہے, جو مصیبت ٹالنے والا ہے. اس کی طرف جاتے ہی نہیں. پورا دن دفتروں کے دھکے کھاتے ہیں, مگر 2 رکعت پڑھ کر اس کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتے. دیکھو اللہ کیسے کام بناتا ہے. ایک اور واقعہ سنو. ایک بہت مشہور ڈاکٹر تھا, میں نے واقعہ کتاب میں پڑھا. مثال کے طور پہ اس کا نام ڈاکٹر احمد تھا. ساری زندگی اس نے بڑے آپریشن کیے, اس کا بڑا نام تھا. اب حکومت نے اعلان کیا کہ اس کو گولڈ میڈل دینا ہے, لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ. پوری زندگی اتنا کام کیا اس ڈاکٹر کو, ملک کے دارالحکومت میں بلایا جائے گا اور ایک بڑی تقریب ہوگی اور اس کو گولڈ میڈل دیا جائے گا. ڈاکٹر بڑا خوش, اتنا بڑا ایوارڈ ملنے والا ہے. ڈاکٹر صاحب نے فلائٹ بک کی, جہاز میں بیٹھے. جیسے ہی جہاز اڑا تو کچھ دیر کے بعد جہاز, موسم خراب ہو گیا اور جہاز میں کوئی پرابلم ہو گئی, تو جہاز کو راستے میں کسی چھوٹے سے ایئرپورٹ پر اتار لیا گیا. ڈاکٹر صاحب جہاز سے نکل کر عملے کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی کب جہاز اڑے گا, میری تو وہاں بہت اہم تقریب ہے اور سارا پروگرام میرے لیے سجایا گیا ہے, میں چیف گیسٹ ہوں, مجھے گولڈ میڈل ملے گا, بتائیں دوبارہ جہاز کب اڑے گا؟ سر چھوٹا سا ایئرپورٹ ہے, جہاز کا پرابلم بڑا ہے,
اتنا جلدی ٹھیک نہیں ہوگا، آپ کو اگر پہنچنا ضروری ہے تو آپ کو ایک گاڑی لیں کرائے پر اور بائی کار چلے جائیں، آپ پہنچ جائیں گے اپنی تقریب سے پہلے۔ ڈاکٹر نے کہا یہ بھی آئیڈیا ٹھیک ہے، جہاز کے انتظار میں کہیں میرا پروگرام ہی مس نہ ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب نے گاڑی بک کی، رینٹ کار لی، جیسے ہی راستے میں گئے تو زبردست بارش، آندھی طوفان، اس اندھیرے میں اس آندھی طوفان میں ڈاکٹر صاحب راستہ بھول گئے اور کسی مین ہائی وے سے نکل کر گاؤں کے روڈ پہ چڑھ گئے۔ بہت دیر تک راستے میں، اب بھوک بھی لگ رہی، کھانا بھی نہیں کھایا، اندھیرا گھپ، بارش ہو رہی ہے۔ اچانک ایک چھوٹا سا گاؤں میں گھر نظر آیا جس میں ایک بلب جل رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا اب تو حالت ایسی ہو گئی، دروازہ کھٹکھٹایا، ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا، کب ماں جی کچھ کھانے پینے کو ملے گا، بہت بارش ہو رہی، کہا بیٹا اندر آ جاؤ۔ وہ اندر چلا گیا، ماں جی نے بڑی محبت سے اسے پانی بھی دیا، کچھ کھانے کو بھی دیا۔ تھوڑی سانس میں آئی تو ڈاکٹر نے دیکھا کہ برابر پہ بستر پر ایک نوجوان لیٹا ہوا تھا۔ اب ماں جی یہ کون ہے؟ کہا بیٹا میرا بیٹا ہے۔ کیا ہو گیا ایسے؟ کہا اس کو بہت بڑی بیماری ہے۔ ماں جی علاج کیوں نہیں کرواتی؟ ماں جی کہتی میں نے گاؤں کے ڈاکٹر کو دکھایا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں ہمارے وطن میں ایک ہی ڈاکٹر ہے جس کا نام ڈاکٹر احمد ہے، وہی اس کا علاج کر سکتا ہے، مگر بیٹا میں غریب ماں ہوں، میں اپنے بیٹے کو کہاں سے ڈاکٹر احمد کے پاس لے جاؤں، نہ پیسے ہیں نہ کرایہ ہے، بس روز اللہ سے دعا کرتی ہوں اے اللہ تو کارساز ہے، میرے بیٹے کو شفا دے دے یا ڈاکٹر احمد کے پاس پہنچا دے۔ ڈاکٹر احمد رونے لگا، کہتا ہے ماں جی میں ہی ڈاکٹر احمد ہوں اور اللہ نے مجھے تیرے گھر پہ بھیج دیا۔ جہاز کا خراب ہونا، چھوٹے ایئرپورٹ پر اترنا، رینٹ کار لینا، راستہ بھول جانا، کسی اور گھر پہ نہ رکنا، اسی جھونپڑی کے کنارے پر رکنا اور اس گھر میں جانا اور اس مریض کا علاج کرنا۔ اب بھی نہیں مانو گے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا رب جو چاہے وہ کرنے پر قادر۔ بس ہمارا بھروسہ ہل جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں دنیا والے ساتھ دیں گے، ہم سمجھتے ہیں دنیا والے مسئلہ، ارے دنیا والے تو دکھ ہی دکھ دیتے ہیں، اپنا پرابلم بتاؤ تو ہنستے ہیں، ہم سے کہتے فکر نہ کرو، دوسروں کو بتاتے ہیں دیکھو اس کا یہ مسئلہ ہے، یہ فلاں کام کے لیے آیا تھا، اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، اس کا یہ مسئلہ ہے۔ ہمارے مسئلے کو انجوائے کرتی ہے دنیا، کون ساتھ دیتا ہے آج؟ مگر جو ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالنے والا، جو ہمیں بچپن سے لے کر آج تک نوازنے والا، جو ہمارے گناہ ہونے کے باوجود ہمیں عطا کرنے والا ہے، وہ ہمارا رب کریم ہے۔ ارے جو ہماری ماں سے زیادہ ہمیں چاہنے والا ہے، ہم اسے کیوں نہیں پکارتے، اس کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ اس کی رحمت تو اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، وہ تو دینا چاہتا ہے، مگر کاش جو توجہ ریکوائرڈ ہے، جو دل سے دعا مانگنا ہے، وہ اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرما دے۔ اور پھر اللہ کو پکارے نا، میں نے کہا نا گناہ گاروں کا بھی وہ رب ہے، وہ نیکوں کا رب تو ہے، وہ گناہ گاروں کو کیسے نوازتا ہے۔ ایک اور واقعہ سن، عیون الحکایات، یہ بڑی پیاری کتاب ہے مکتبۃ المدینہ سے، اگر آپ اسے لیں گے تو اس میں بڑی زبردست واقعات موجود ہیں۔ ماجرا یہ ہے کہ حضرت بکر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ پچھلی قوموں میں ایک بہت سرکش، غیر مسلم اور ظالم بادشاہ تھا، وہ اللہ پاک کی نافرمانی میں حد سے بڑا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ ایک جنگ میں بادشاہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب اتنا ظالم تھا کہ جنہوں نے گرفتار کیا تھا انہوں نے کہا اب اس ظالم بادشاہ کو تو تڑپا کے مارنا ہے۔ طے یہ پایا کہ اس کو ایسا کرو کہ تانبے کی ایک دیگ میں ڈالتے ہیں اور اس کو اونچی جگہ پر لٹکاتے ہیں اور نیچے آگ جلاتے ہیں تاکہ یہ جل بھون کر مر جائے۔ ایسے ہی کیا گیا، تانبے کی دیگ بنائی گئی، نیچے آگ لگا دی گئی۔ اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ دیگ گرم ہوئی، بادشاہ کی حالت خراب، پوری دیگ گرم ہو جائے تو جسم جھلسنے لگا۔ اس نے پہلے تو جھوٹے خداؤں کو پکارا، مگر جس ساری زندگی جن کے آگے پیشانی رگڑی تھی انہوں نے کیا جواب دینا تھا؟ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، کوئی مدد نہیں آئی۔ اللہ اکبر! اب جب سب امیدیں ٹوٹ گئی نا، سب اس کو پتہ چل گیا کہ اب میرا آخری وقت آ گیا، اب میں گیا، اب میں مارا جاؤں گا۔ تو اب یہ بادشاہ جو تھا مسلمان نہیں تھا، اس نے مسلمانوں کے رب یعنی خداوند قدوس کو پکارنا شروع کر دیا۔ وہ کہتا ہے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، مدد فرما دے، اور بلند آواز سے لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اب بادشاہ نے اس مشکل گھڑی میں اللہ سے توبہ بھی کی کہ اللہ مجھے معاف کر دے اور بس مجھے بچا لے، اب میں تیری عبادت کروں گا، اب تک جو کیا مجھے معاف کر دے۔ بلند آواز لا الہ الا اللہ، اس دیگ میں بیٹھا ہوا ہے، نیچے آگ لگی ہوئی ہے۔ دیکھو کریم نے اس کی پکار کیسے سنی کہ بارش برسنا شروع ہو گئی۔ جیسے بارش برسی تو وہ آگ بجھ گئی، تو وہ گرمی تو آلموسٹ ختم ہو گئی، لیکن پھر اتنی تیز ہوا چلی کہ وہ دیگ رسیاں توڑا کر دیگ ہی اڑنے لگی۔ اچھا وہ بادشاہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی آوازیں بلند کر رہا ہے اور دیگ اڑ رہی ہے۔ اب دیگ اڑتے 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 غیر مسلم قوم کا جو قبیلہ تھا وہاں جا کے گر گئی۔ اب جب وہاں گئی تو لوگ حیران کہ یہ کیسی دیگ ہے جو اڑتے ہوئے آ رہی ہے، اور اس میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے۔ تو جب وہ غیر مسلم قریب آئے تو اس بادشاہ نے باہر نکل کر اپنا واقعہ سنایا کہ سنو، میں غیر مسلم تھا،
اپنے اللہ کے سوا جھوٹے خداؤں کی پوجا کرتا تھا، میں نے کلمہ پڑھا، اللہ نے اس مصیبت سے نکال دیا اور مجھے یہاں پہنچا دیا، پورا گاؤں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اللہ کی جو نا قدرت کے نظارے ہیں، اللہ ایسے نکالتا ہے بندے کو کہ سمجھ بھی نہیں آتی۔ بات وہی ہے کہ دل سے اسے پکارنا ہے، مگر دل سے گڑ گڑا کر توجہ کے ساتھ، فوکس کے ساتھ، پھر دیکھو آپ کی مشکلیں کیسے ٹل جاتی ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ ایک بار خود نبی پاک کے ساتھ بڑا حیران کن واقعہ پیش آیا۔ یہ 3 ہجری غزوہ غطفان کا موقع تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو لے کر سفر پر روانہ ہوئے۔ ایک مقام پر پڑاؤ کیا تو صحابہ کرام کچھ فاصلے پر ٹھہرے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہو گئے۔ غیر مسلم جو ہر وقت نبی پاک کو معاذ اللہ نقصان پہنچانے کی ٹرائی کرتے رہتے تھے، پلان کرتے رہتے تھے، ان میں سے غیر مسلم اچانک کہیں سے آیا، ہاتھ میں ننگی تلوار، اور نبی پاک اکیلے، کوئی اس وقت صحابہ بھی قریب نہیں تھے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل سامنے آ گیا اور بڑے تکبر کے ساتھ، بڑے جس کو کہتے کر و فر کے ساتھ کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب بتائیے آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے، آپ اکیلے ہیں، میرے ہاتھ میں تلوار ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک کی توجہ اللہ کی طرف کیسی تھی؟ آپ نے صرف ایک جملہ کا، ایک لفظ کہا، فرمایا اللہ۔ کیا نام ہے، دل کو کیسا سکون نصیب ہوتا ہے۔ میں اسے پکار رہا ہوں جو میرا خالق ہے، جو میرا مالک ہے، جو میرا پروردگار۔ پکارا کرو اسے، نام لیا کرو اس کا، کہو اللہ 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 اللہ، پکارو اسے، اللہ 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 اللہ۔ ہائے ہائے ہائے، نبی پاک کی زبان سے لفظ اللہ نکلا تو غیر مسلم تو کانپنے لگ گیا، تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ اب نبی پاک نے تلوار اٹھا کر کہا، اب بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تھوڑی دیر پہلے تو وہ کہہ رہا تھا نا آپ کو کون بچائے گا، اب آقا کے ہاتھ میں تلوار ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ وہ کہتا ہے حضور مجھے بچانے والا تو کوئی بھی نہیں ہے، وہ مسلمان تو تھا نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بے کسی پر رحم فرمایا، اسے معاف کر دیا۔ آئے ہائے، نبی پاک کے ایسے اعلیٰ اخلاق دیکھے، وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان۔ دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں، ہم معاف کریں گے۔ جان لینے آیا تھا، آقا نے اسے معاف کیا۔ ہمارے مزاج کے خلاف بات کر دے، ساری زندگی دشمنی لے لیتے، مجھے گالی دی، مجھے برا بھلا کہا، مجھے نقصان پہنچایا، کب تک بدلے لیتے رہو گے یار؟ نبی پاک کے امتی ہو تو معاف کرنا بھی تو سیکھو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانی دشمن کو معاف کر دیتے، ہم اپنے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ نہیں میں نہیں جاؤں گا بھائی کے گھر، ہم نہیں جاتے فلاں رشتہ دار کے گھر، ہم نہیں بلاتے کسی کو دعوت میں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، کبھی دعوت نہیں دی تھی آپ کو اس وجہ سے، کبھی سیدھے منہ بات نہیں کر سکے، آپ کو ویلکم نہیں کر سکے، آپ کو تحفہ نہیں بھجوایا، اتنی چھوٹی بات پر آپ نے رشتہ داریاں ختم کر دی۔ اور ایک طرف کہتے ہو کہ نبی پاک کے امتی، آقا کے غلام۔ اچھا نعتیں سب کو یاد ہیں، یاد کرو نا، نبی پاک کی سنت پر تو عمل کرو، کسی کو تو معاف کرو۔ بندہ کہتا میں بتاتا ہوں، مجھے گالی دی ہے، اب میں بتاتا ہوں، وہ ایک گالی دیتا ہے، ادھر سے 7 گالیاں جاتی ہیں۔ اور صحیح بات یہی ہے، جو کہتا رہا میں بتاتا ہوں، وہ واقعی بتا دیتا ہے وہ کون ہے، اس کے اندر کتنا گند بھرا ہوا ہے۔ اگر وہ آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے تو آپ کو کس نے اجازت دی ہے برا کرنے کی؟ ایک عجیب سا جملہ مشہور کر دیا گیا ہے کہ جناب ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں، بدماش کے ساتھ بدماش ہیں۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کون سا بٹن لگا ہوا ہے آپ کے اندر بھائی؟ شریف کے ساتھ شریف ہوتے ہو، بدماش آتا ہے آپ بھی بدماش بن جاتے ہو، تو پھر تو آپ بھی بدماش ہوئے نا بھائی۔ شریف آدمی شریف کے ساتھ شریف ہوتا ہے، بدماش کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے، تبھی تو بدماش کی اصلاح ہوگی نا، مسلمان ہوا نا یہ شخص۔ نبی پاک نے معاف کر دیا تو خدارا آقا کی سنت کو ادا کریں، اور جیسی بھی مشکل، جتنی بڑی مشکل ہو، آپ بس دعا کریں، اللہ کو پکاریں، اللہ کو یاد کریں، توجہ اللہ کی طرف جائے۔ اچھا ایک اور چیز، ایک اور ٹیسٹ کرتے ہیں، کوئی نقصان ہو گیا ہے، کوئی تکلیف ہو گیا، آپ ہماری ہم جس جنریشن کے، میں جس جنریشن کا ہوں، شاید اب تو ایسا نہیں ہے، جو بزرگ بیٹھے ان سے پوچھیں کہ ہماری مائیں یا ہماری نانی دادی بچے کو سلاتی تھی تو ذکر اللہ کر کے سلاتی تھی، رات بچے کو سلا رہے ہیں تو ذکر الہی ہو رہا ہے، نعتیں سنائی جا رہی ہیں، بچے کو کچھ لگ جائے تو حسبی اللہ یا اللہ خیر ہے۔ اب تو عجیب عجیب باتیں ہیں، رات کو موبائل پکڑا دیا ہاتھ میں، گانا دیکھتے ہوئے، میوزک دیکھتے ہوئے، کارٹون دیکھتے ہوئے، ابا بھی سو رہا ہے، بچہ بھی سو رہا
صبح اٹھتے ہی بھائی وضو کروا کے فجر پڑھایا جاتا تھا، کلمہ پڑھایا جاتا تھا. مجھے اپنا یاد ہے کہ ہم جب چھوٹے تھے تو اسکول جانا ہوتا تھا تو فجر کی نماز کے بعد پھر سو گئے تو ہمارے اس وقت ریڈیو پاکستان پہ، جو میری عمر کے لوگوں کو ان کو پتا ہوگا، اب تو پتا نہیں ہے، صبح 7 بجے جو ہے نا وہ درود پاک چلتا تھا. ہے ہی نہیں، پہلے تو زبان سے یا اللہ خیر، فوراً ذکر الہی. یعنی ہماری ٹریننگ یہ ہوا کرتی اور ہونی بھی یہی چاہیے مسلمان کی کہ ہم تکلیف میں بھی. اچھا پھر ایک اور عجیب بات پتہ ہے کیا ہے؟ چلیں اب میں دوسری طرف لے آتا ہوں اپنی گفتگو کو کہ تکلیف میں تو ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر تکلیف ختم ہو جائے تو پھر کہاں چلے جاتے ہیں؟ اچھا بعض اوقات پتہ ہے کہ اچانک مسجد میں کوئی نیا آدمی نظر آنے لگتا ہے نا، ٹوپی بھی پہنی ہوئی، ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، اللہ کہ خیر تو یہ کدھر سے آیا بھائی، اور 5 نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، بعض اوقات نماز سے بھی پہلے آ جاتا ہے. میں پوچھو خیر تو ہے؟ بس وہ والدہ ہاسپٹل میں ہیں یا فلاں پرابلم ہے. بہت اچھی بات ہے، میں خدا نہ خواستہ ڈسکریج نہیں کر رہا، مگر ادھر وہ پرابلم دور ہوئی، ادھر مریض ٹھیک ہوا، ادھر مسئلہ حل ہوا، وہ بندہ ہی غائب ہو گیا مسجد سے. تو یہ کیا ہے؟ ہم خوشی میں بھی اللہ کے بندے ہیں، ہم غم میں بھی اللہ کے بندے، ہم غموں میں بھی اسے پکاریں، ہم خوشی میں بھی اسے یاد رکھیں. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اور یہ کافروں کی عادت اللہ نے ارشاد فرمائی. سنو اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا. اللہ فرماتا ہے اور جب آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور کھڑے ہوئے ہر حالت میں ہم سے دعا کرتا ہے. بہت اچھی بات ہے، مگر آگے کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو یوں چل دیتا ہے گویا کبھی کسی تکلیف کے پہنچنے پر ہمیں پکارا ہی نہیں تھا، یاد ہی نہیں رہتا اللہ کا گھر. سچ بتاؤ ایسا ہم نہیں کرتے؟ پرابلم ہو تو گھر میں قرآن خوانی کراؤ، درود پاک کا ختم کرواؤ، امام صاحب کے پاس چلتے ہیں، دعا کرواتے ہیں، ذرا مسجد میں دعا کروانی ہے. ارے بھائی دعا کر دی، تمہارا مسئلہ حل ہو گیا، اب گئے کدھر؟ یہ اللہ پاک سے کیا تعلق بنا رہے ہو؟ ایسا نہ کریں. دیکھیں آپ اپنے انداز میں سمجھیں، میں بلا تمثیل سمجھا رہا ہوں. کوئی بندہ وہ ہے جو آپ سے جب ملتا ہے اپنے مطلب کے لیے ملتا ہے، بلکہ ایسے بھی لوگ ہوتے جب باتیں سمجھ آ جاتی ہے یار کوئی کام ہی لے کر آیا ہوگا، اس کا کوئی مسئلہ اٹکا ہے نا تو آج چہرہ دکھایا ہے، تو اس بندے کی کیا عزت ہوتی ہے آپ کے پاس. اور ایک بندہ ہے جو روز ملتا ہے، محبت کرتا ہے آپ سے آپ کے پاس آ کے بیٹھتا ہے، کبھی کبھی مسئلہ بھی بیان کر دیتا ہے، لیکن مسئلہ نہ بھی ہو تو آپ کے پاس ضرور آتا ہے. وہ دوست ہوتا ہے نا. فرق ہے نا، ایک مطلب کے وقت تمہارے پاس آتا ہے، ایک روز تمہارے ساتھ پاس آتا ہے. اب بلا تمثیل سمجھو، جو مطلب کے وقت اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے، جو کسی مشکل کے وقت تو رب کے پاس جاتا ہے، اور جیسے ہی رب اپنے کرم سے مشکل آسان کر دے وہ غائب ہو جاتا ہے. تو ایسا نہ کیا کرو، اللہ کے گھر میں آیا کرو، مسجدوں میں بیٹھا کرو، نمازوں کی پابندی کیا کرو، اور اللہ کو ہر حال میں پکارا کرو. پھر دیکھو وہ رب کریم آپ کی کیسی کیسی مشکلیں آسان فرمائے گا. اور ہمارے اسلاف تو کس طرح اللہ کو غم میں یاد کیا کرتے. اللہ اکبر. ایک بار بڑا خوبصورت واقعہ پھر انشاءاللہ اپنا بیان میں ختم کرتا ہوں. ابو الحسن سری سکتی رحمت اللہ تعالی کا واقعہ. آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ آپ کی ایک پڑوسن آئی اور عرض کرتی ہے کہ اے ابو الحسن رات میرے بچے کو سپاہی اٹھا کر لے گئے اور وہ اسے بڑی تکلیف دیں گے، آپ کچھ کیجئے، میرے بیٹے کے لیے سفارش کیجئے. پڑوسن کی فریاد سن کر سیدنا ابو الحسن نے کیا کیا؟ جانماز بچھائی یا کھڑے ہوئے اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز شروع کر دی. اب پڑوسن کہہ رہی میں ان سے سفارش کرانے آئی ہوں، بچہ میرا جیل میں ہے، پتہ نہیں کتنی پٹائی کریں گے اس کی، اور یہ حضرت نماز پڑھنے لگ گئے. اچھا نماز بھی آپ نے بڑی طویل نا مزیدار خشوع و خضوع سے پڑھ رہے ہیں. اچھا جب کافی دیر ہو گئی نا تو وہ عورت کہتی ہے حضرت جلدی کریں، میرے بچے کو قید میں ڈالا ہوا ہے وہ اور اس کی تکلیف پہنچائیں گے. آپ نے جلدی نہیں کیا، آپ نے سکون سے نماز پڑھی، اور جب نماز سے سلام پھیرا نا تو کہا اے میری بہن تمہارا ہی تو معاملہ حل کروا رہا تھا، تمہارا مسئلہ ہی تو حل کر رہا تھا. ابھی یہ آپ نے کہا تو پڑوسن بھاگتی ہوئی، اس کی بچی بھاگتی ہوئی امی گھر آ جائیں، بھائی آ گیا واپس، بیٹا گھر آ گیا. آپ نے کہا میں وہی تو مسئلہ حل کر رہا تھا، جدھر سے حل ہونا ہے ادھر آپ نے رجوع کر لیا. یہ طریقہ بتا دیا ہمیں. پرابلم ہونا وضو کریں اور 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھیں. ہاں اللہ کے پاس یا اللہ تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، جو پرابلم ہے، آپ کی رپورٹ غلط آ گئی ہے، آپ کی ڈاکٹر کہتا ہے پرابلم ہے، آپ کو جناب کوئی قرضے کا مسئلہ آ گیا ہے، کوئی بھی پرابلم، مال خراب ہو گیا ہے، 2 رکعت پڑھیں. کسی کے پاس پہلے نہ جاؤ، پہلے اللہ کے پاس. اللہ بھیجے گا آپ کو، اللہ آپ کے پاس راستے بنائے گا. آپ انشاءاللہ نماز پڑھیں، اللہ کو پکاریں، آپ کو انشاءاللہ ایسا راستہ سجائی دے گا کہ کام سارے سیدھے ہو جائیں گے. ہم پہلے کہیں اور جاتے ہیں، ہم رب کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ ہم سب کے پاس جاتے ہیں، ہم رب کے پاس نہیں جاتے. ہم سب پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم رب پر بھروسہ نہیں کرتے. آج کے اس بیان میں ایک بات سیکھ کر جانا ہے کہ میری مشکلوں کو حل کرنے والا کون ہے. زور سے بولو نا، ایک بار اور بولو. پریشانی دور کرنے والا کون ہے؟ بیماری دور کرنے والا کون ہے؟
मुसीबत टालने वाला कौन है, मुझे इज्जत देने वाला कौन है, मुझे जिल्लत से बचाने वाला कौन है, मुझे दुश्मनों से बचाने वाला कौन है, मेरे गमों को दूर करने वाला कौन है, मेरी बेकरारी को दूर करने वाला कौन है, दिल में चैन डालने वाला कौन है, अरे मुझे अपने घर काबे को दिखाने वाला कौन है, मुझे हज पर बुलाने वाला कौन है, मुझे मदीने की हाजिरी का शरफ देने वाला कौन है, मुझे अपने महबूब का सच्चा आशिक बनाने वाला कौन है, मुझे गुनाहों के दलदल से निकाल कर नेकियों के रास्ते पर चलाने वाला कौन है, और सुनो इंशाअल्लाह मुझे जन्नत में भेजने वाला कौन है। फिर जब सब देना उसने है, सब मिलना उससे है, फिर क्यों जाते हो उधर उधर? उसका दर थाम लो, उससे मोहब्बत करो, उस पर यकीन करो और उसे पुकारो। मैंने आज आपको कुरान के जरिए, हदीस के जरिए, वाकयात के जरिए समझाया कि जब जब उसे पुकारा गया है उसने अपने करम के दरवाजे खोले और उसने मुसीबतों को हल कर दिया। हाँ, कभी कभी ऐसा जरूर होता है कि मैं जो मांगू वो मुझे नहीं मिलता, मैं जो मांगू उसमें लेट हो जाता है। अब उसमें शैतान दिमाग में ख्यालात डालता है कि सारी बातें तो मौलाना साहब ने कर दी, मगर मैं तो बहुत सालों से दुआ कर रहा हूँ, मेरा तो मसला ही हल नहीं हो रहा। मैं तो रो रो के दुआ भी करता हूँ, तहज्जुद में भी दुआ की है, काबे के सामने जाकर भी दुआ करके आया, फलां बहुत बड़ी नेक शख्सियत से भी दुआ कराई। हाँ, अब ये वसवसा भी आज समझ लो, इसको हल कर लेते हैं ना। अल्लाह से हर हाल में मोहब्बत करनी, ठीक है। अब इसके बहुत सारे जवाब बन सकते हैं। पहले तो मैं आपको एक हदीस सुना देता हूँ ताकि आपको तसल्ली हो जाए। हदीस पाक में आता है जिसका मजमून है कि जब कोई फाजिर, फासिक, गुनाहगार, काफिर अल्लाह को पुकारता है ना, तो अल्लाह फरिश्तों को फरमाता है इसका काम जल्दी कर दो, मुझे इसकी आवाज पसंद नहीं आ रही। और जब कोई अल्लाह का प्यारा उसे पुकारता है ना, अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है अभी इसका काम ना करना, इसको और पुकारने दो, मुझे इसका पुकारना पसंद आ रहा है। सच बताओ ना, मैं मांगूं और मुझे मिल जाए ये अच्छा है, या कभी जिंदगी में तो कोई एक ऐसी दुआ कर लूं कि अल्लाह जिब्रील से फरमाए कि ऐ जिब्रील इसका काम ना करने, इसको और पुकारने दो, इसको और गिड़गिड़ाने दो, मुझे इसका गिड़गिड़ाना पसंद आ रहा है। मेरी तो जिंदगी वसूल हो गई ना कि मेरा पुकारना अगर रब को पसंद आ रहा है तो मुझे और क्या चाहिए। वो पंजाबी शायर कहते ना, जे सोना मेरे दुख विच राजी, मैं सुख नू चुल्ले पावा, फिर मुझे करना क्या है सुख को अगर मेरा मालिक मेरे दुख में राजी है। अरे रब राजी है तो सब राजी है। पहले तो ये यकीन लाओ ना अपने अंदर। फिर दूसरी बात, चलो लॉजिकली एक तो हदीस सुना दी, ताखीर में वावेला ना किया करो, क्या मालूम तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से कुछ और इससे अच्छा लिखा हो। और एक लॉजिकली बात भी समझ लो ताकि आइंदा दुआ में ताखीर हो तो अल्लाह से शिकवा मत करना, अल्लाह से दूर मत भाग जाना, मोहब्बत में कमी ना आने देना, भरोसे में कमी ना आने देना।